अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। ये टॉप्स मेरे अब्बू ने मुझे दिए थे मेडिकल के एडमिशन में। मेरे लिए पुराने नहीं हैं। तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने पैसे ज़ाया करने की। इसका रद्द अमल देखने के लिए अम्मा ने पलट कर देखने की भी ज़हमत का बारा नहीं की। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई थी। वो अगले कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। वो मोहब्बत से की हुई ऑफ़र थी जिसे वो उसके मुंह पर मार कर गई थी। कम अज़ कम सालार ने यही महसूस किया था। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि मोहब्बत से की जाने वाली इस ऑफ़र को उसने ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ बना दिया है। वो मर्द था, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं कर पाता था। वो औरत थी, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क रखते रखते मर जाती। डॉक्टर सिब्त अली को सुबह ही सईदा अम्मा से तवील गुफ्तगू का मौका मिल गया। वो 2 या 3 दिन के बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया करते थे। आज भी उन्होंने सईदा अम्मा की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो उनकी आवाज़ सुनते ही फट पड़ी थी। डॉक्टर सिब्त अली बेयकीनी से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें सईदा अम्मा की किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। बेहद परेशानी के आलम में उन्होंने अम्मा को फ़ोन किया। इमामा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सईदा अम्मा डॉक्टर सिब्त अली से वाकई सब कुछ कह देंगी, और वो भी इतनी जल्दी। डॉक्टर सिब्त अली ने उसका हाल अहवाल पूछते ही अगला सवाल यही किया था। सईदा बहन ने मुझे बताया है कि आपको सालार से कुछ शिकायतें हैं। वो बेहद परेशान लगे थे। इमामा का हलक यकदम खुश्क हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इकरार करे या इनकार। उसकी खामोशी ने डॉक्टर सिब्त अली को मज़ीद परेशान कर दिया। और सालार ने आपसे कौन सी पहली बीवी की बातें की हैं? वो बेख्तियार होंठ काटने लगी। उसका जहन इस वक्त बिल्कुल माऊफ हो गया था। वो सालार के ख़िलाफ़ तमाम इल्ज़ामात को शिकायत के तौर पे दोहराना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मसला ये था कि डॉक्टर सिब्त अली से इतनी बेतकल्लुफ़ी से वो सारी बातें नहीं कह सकती थी जो उसने सईदा अम्मा से की थी। सईदा अम्मा से शिकायतें करते हुए उसने मुबालगे से भी काम लिया था। उसे ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि सईदा अम्मा ने उसकी कौन सी बात किस तरह बताई है। इसकी मुसलसल खामोशी ने डॉक्टर सिब्त अली की परेशानी में इजाफ़ा किया। बेटा, जो भी बात है आप मुझे बता दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मुझे बहुत इग्नोर करता है, ठीक से बात नहीं करता मुझसे। उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया। 2 जुमलों के बाद उसे सब कुछ भूल गया। जो कुछ याद था उसे वो डॉक्टर सिब्त अली को नहीं बता सकती थी कि उसने इतने दिनों में उसकी या उसके कपड़ों की तारीफ़ नहीं की, उसके साथ सेहरी नहीं की, अफ्तारी नहीं की, ऑफिस से देर से आता है, सुबह उसको बताया बगैर घर से चला जाता है, उसे इतने दिनों से फुरकान के घर का खाना खिला रहा है और उसे शादी के दूसरे दिन सईदा अम्मा के पास छोड़ गया। डॉक्टर सिब्त अली ने इसकी दोनों शिकायत गौर किए बगैर उससे कहा, उसने आपसे किसी और शादी का जिक्र किया है? वो चंद लम्हों के लिए होंठ काटती रही। वो जानती थी कि उसने सईदा अम्मा से झूठ बोला है, और यही वो झूठ था जिसने सईदा अम्मा को इस कदर नाराज़ कर रखा था। नहीं, सईदा अम्मा को कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने सुख्त चेहरे के साथ तरदीद की। दूसरी तरफ डॉक्टर सिब्त अली ने इख्तियार सुकून का सांस लिया। आपको परसों सईदा अम्मा के पास छोड़कर क्यों गया था? उन्होंने दूसरे इल्ज़ाम के बारे में कोई तबसरा किए बगैर कहा। जब आप दोनों हमारे घर पर मौजूद थे तब तो आपका वहाँ ठहरने का कोई इरादा नहीं था। रास्ते में आप लोगों को झगड़ा हुआ था। उन्होंने अपना आखिरी जुमला से मामा को जैसे बना बनाया जवाब मुहैया कर दिया। जी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर सिब्त अली बात करते करते रुक गए। वो सलाह जिसके रवैये की मंजर कशी कर रही थी वो उनके लिए नया था। खैर, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, आप मेरी तरफ आ जाएं। सालार को भी अफ्तार पर बुला लेते हैं, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। मामा ने बेख्तियार आंखें बंद की। उस वक्त यही एक चीज़ थी जो वो नहीं चाहती थी। वो आजकल बहुत देर से ऑफिस से आ रहा था। कल रात भी 9 बजे आया था, शायद आज ना आ सके। उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ उससे, डॉक्टर सिब्त अली ने कहा। जी, उसने बामुश्किल कहा। जो उनके कहने पर आंखें बंद करके किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था, वो अफ्तार की दावत पर ना आने के लिए किस मसरूफियत का बहाना, क्या जवाब पेश करता। जानती थी कि डॉक्टर सिब्त अली को क्या जवाब मिलने वाला है। फ़ोन बंद करके वो बेख्तियार अपने नाखून काटने लगी। ये दुरुस्त था कि उसे सालार से शिकायतें थीं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि शादी के चौथे ही दिन इस तरह की कोई बात हो। हेलो स्वीट हार्ट। चंद मिनट बाद ही उसने अपने सेल पर सालार की जगमग चहकती हुई आवाज़ सुनी। उसके ज़मीनों से बुरी तरह मलामत किया। बंदा उठता है तो कोई मैसेज ही कर देता है, फ़ोन ही कर लेता है, ये तो नहीं कि उठते ही मैके जाने की तैयारी शुरू कर दे। वो बेतकल्लुफ़ी से हालात की नौयत का अंदाज़ा लगाए बगैर उसे छेड़ रहा था।
امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر صفت علی نے یقیناً اسے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو ایک دم کچھ امید بندھی کہ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو اسے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال سے آگاہ کر دیتی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ سالہ نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اس کا دل چاہا وہ اسے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے۔ عام طور پہ تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال منع کر دیا تھا۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں سے فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑا گئی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی بھی بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایلیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو میں بہت ریلیکسڈ ہوں، اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں لوگ، وہ بڑے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پہ غور کیے بغیر اس ادھر ادھر میں مبتلا تھی کہ بات کیسے شروع کریں۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ نہ کرتے تو سوچا تھا کہ رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن چل رہی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ بلکہ یہ کریں گے، ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی مرتبہ ماما کو سمجھ میں آئی تھی۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشنز میں چلو بھر پانی بھی ڈوب مرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور وہ بات شروع کرنے کی جتن کر رہی تھی کہ وہ کیسے کرے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی، سالہ نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4:15 بجے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون کر کے اسے نیچے آنے کو کہا تھا۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے کسی آفس کے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈ فری کار میں لگائے ڈاکٹر صفت علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بنائی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کاندھا تھپ تھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں سے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پہ آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے بالآخر کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے میں نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد غیر یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ پہ جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو منع کر کے گئے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہیں لے کر آنا۔ پھر سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اب وہی کہہ رہے ہیں اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل پتہ تو لگنا ہی ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ میں تمہیں ساری زندگی چھپا کے رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی میں تمہارے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ تم شادی کر کے بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں پر، وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چل گیا، یا لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر نہیں جاؤں گی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار اتنے ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں نے اتنے سالوں میں لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں کے پارکس، بازار اور ریسٹورینٹ صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھے ہیں یا ٹی وی اور نیوز پر۔ میں اگر اب ان جگہوں پہ جاؤں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے۔ جب ملتان میں تھی تو ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے ان دوسری جگہوں پہ عجیب سا لگتا ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اس میں جاتی تھی۔ وہ میری واحد آؤٹنگ تھی۔ وہاں ایک شاپ تھی بک کی، میں پورے مہینے کی بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر موڑ کر گردن اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کاندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا۔ میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تم کسی اور سے شادی کرتی تو یہ واقعہ انفیئر ہوتا، لیکن میری بات کوئی اور ہے۔ میں تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لے لی ہیں۔ اب پھر صحیح، وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کرا دوں تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ اس شام ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے۔ اس کی سنجیدگی کی کوئی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانا کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبت علی نے اس کا موضوع چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبت علی نے نہ کہی ہوتی تو اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبت علی کو دیکھا، پھر اپنے برابر بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنوں پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا؟ بے حد حیران ہوا۔ جی، اس نے کپ واپس فرج میں رکھا۔ امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اگلا جملہ بولا۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کر رہے ہیں؟ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکتے بغیر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھتا رہا۔ بامشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا ہے؟ اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا۔ ہاں، آپ اسے ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا ہے؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے شرمندگی پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کچھ کہتے سنا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو اسے انفارم نہیں کرتے؟ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے والے سے سیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس بار سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سبت علی کو، پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پہ گرتا تب بھی اس کی وہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بامشکل اپنے حواسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اور امامہ نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر کی طرف رکنا چاہتی ہے۔ میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک سا گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سن لی تھی۔
اس نے بے اختیار گردن موڑ کے ماما کو دیکھا، وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگیں۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صفت علی نے ملازم کو پانی لانے کو کہا۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دنوں سے اس کی چھٹی حص جو سگنل بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی ماما کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر صفت علی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ماما نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر نظر دوڑاتی چپ چاپ اور نروس بیٹھی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا، جھگڑا کیا، تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا۔ ماما نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں۔ سالار کی آواز تیز ہو گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی تھی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں نے تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا؟ وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا، اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں سے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکا، صدمے کے مارے۔ یعنی تم نے ان سے بھی سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاتا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سیری کے وقت مجھے بتا کر نہیں گئے تھے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ماما، مسجد جاتا ہوں صبح فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم جاتا ہوں، پھر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد میں تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتہ اتنی صبح صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا، ماما نے کہا۔ اس کی وضاحت پہ وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سیری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں، بس سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہ